उसूल बेच कर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बड़े हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, कि अपनी हिर्स के बंदे बड़े बेजमीर हो तुम। कश्मीरी दानिशवर और राइटर, कश्मीरी वर्कर एसोसिएशन बरतानिया के वाहिद काशिर को मैं दावत देता हूं। काबिल एहतराम जनाब मलिक लतीफ़ साहब, सजाद राजा साहब, राजा मुनव्वर साहब और मिसाल में बैठे हुए जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, कामरेड्स हैं, आसिफ मसूद साहब और बाकी जितने भी हैं, इनका नाम नहीं ले सकता, सबकी खिदमत में आजिज़ाना सलाम। दोस्तों और बुजुर्गों, एक तवील अरसा गुजरा है तकरीरें करते हुए मुख्तलिफ स्टेट्स पे, और अब उम्र का वो हिस्सा आ गया है जब मैं सोचता हूं कि ये वो वक्त आ गया है जब हमें अपनी अप्रोच को, अपनी सोच को, फिक्र को और अंदाज को तब्दील करना पड़ेगा, और ये तब्दीली मुस्बत तरीके से, मुस्बत सोच के जरिए बर्पा हो सकती है। मैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अब वो तकरीरें जो हम जडियाल के चौकों से, कोटली के चौकों से मुजफ्फराबाद तक, मीरपुर तक निकाला करते थे, किया करते थे, अब तकरीरें करने का वक्त इख्तिताम हो चुका है, खत्म हो चुका है। होता यह है कि जब मैं अपने घर से यहां आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं वहां पर जाऊंगा तो वहां पर बेशुमार दोस्त होंगे जो किसी ना किसी हवाले से मुझे जानते हैं, थोड़ी बहुत तहरीरें, तकरीरें, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन पहली बात कि हम यहां पर अपने मुतफिका कायद शहीद मकबूल भट्ट को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, और मैं अपने फाजल स्टेट सेक्रेटरी की इस बात से इत्तेफाक करता हूं, साजिद शाहीन साहब की, कि हमें अपनी बात को शहीद मकबूल भट्ट के फिक्र और फलसफा पर मरकूज करना पड़ेगा कि शहीद मकबूल भट्ट ने जो बातें कही थी और जिस पर अमल करके दिखाया, वो बातें, वो फिक्र और फलसफा जो आज सच साबित हो चुका है, उस पर हमने अब तक कितना अमल किया है। बात आखिर जाकर, हम जमींदार से लोग हैं, हमारा और आप सबका ताल्लुक मजदूर तबके से है, और यहां इस मुल्क में हम मजदूरी के लिए आए हुए हैं। बात यह है दोस्तों कि जब तक हमें यहां पर इस स्टेज पर, मैंने बातें सुनी तो बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ा अच्छा लगा। मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, साबिर साहब हैं, मेरे साथी हैं तहसीन गिलानी साहब हैं, मुख्तलिफ तबका फिक्र तंजीमों और मुख्तलिफ आजादी पसंद ग्रोहों से, जमातों से इनका ताल्लुक है। और ये बात बड़ी खूबसूरत लगती है जब हम मुख्तलिफ पार्टीज के प्लेटफॉर्म से आकर एक मुतफिका मकसद के लिए बात करते हैं, एक मुतफिका कायद के परचम तले इकट्ठे होकर बात करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि हालात का साइंसी तज्जिया क्या है। जब हम दानिशवरी की बातों को एक तरफ रखते हैं, हकायक की जो असल खेती है, जब हम उस फील्ड पे आके बात करते हैं तो हमें तज्जिया करना पड़ेगा कि माजी में हमारी जो गलतियां हैं, हमने उनसे कितना सबक सीखा है। और इंतहाई जरूरी है कि जब तक हम उन हालात का, जो गुजरे हुए वाकयात हैं, उनके तसलसल का तज्जिया न करें तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। यहां पर गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से बातें हुई हैं, आप सभी जानते हैं, और मुझे ये बात दोहराने की जरूरत भी नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान तो आपके हमारे हाथों से निकल चुका है। यहां पर बड़ी खूबसूरती से नारे भी लगते हैं कि गिलगित सूबा नहीं बनेगा। दोस्तों, गिलगित सूबा बना दिया गया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। कोई मज़ाहमत जिसको कहते हैं आप, वो मज़ाहमत
ابھی تک نہیں ہو سکی. میں کسی دور میں بہت زیادہ تنقید کیا کرتا تھا. تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے. آپ کسی سے بھی مکھیاں نکال سکتے ہیں, کھال سے بال نکال سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن برطانیہ میں آ کر اپنی اپروچ کو تبدیل کر دیا میں نے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر برطانیہ میں تحریک آزادی کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں, جس کو تحریک آزادی کہتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ تحریک آزادی ہے کیا. اس پر آج تک جو کام ہو رہا ہے میری فکر و نظر کے مطابق وہ ٹوٹلی غلط بیس پر ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک ایسے غاصب سے آزادی مانگ رہے ہیں اس کے ایوانوں میں جو خود مسئلہ کشمیر کا سب سے بڑا فریق رہ چکا ہے اور اس نے پیدا کیا ہے. یہ تجزیہ میں اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک سفارتی جدوجہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ سفارتی جدوجہد آج کل کے دور میں فوٹو سیشن, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ آزادی کا طریقہ نہیں ہے. آزادی کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے. ہم نے آزادی کے طریقے کو ابھی سیکھنا شروع کیا ہے. شاید بہت دور کی بات ہے یہ. دیکھیں یہاں پر آپ کو, میں ایک دفعہ لندن گیا تو وہاں پر میں جو کردستان کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں ان کے مظاہرے میں شریک ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر فیملیز آئی ہوئی ہیں, لوگ خاندان کے ساتھ آئے ہوئے. میں حیران رہ گیا کہ برطانیہ میں جو ہماری جو پہاڑی زبان ہے نا, ماڑی تواڑی, یہ ایتھنک مائنارٹیز کی سب سے بڑی جو زبان ہے وہ سب سے بڑی زبان ہے یہاں پر. لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وداؤٹ اینی ڈس ریسپیکٹ, جب ہم کسی پنجابی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے. یہ ایک سوچ اور فکر کا مقام ہے. سوچنا یہ پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیوں ایک انتہائی نیچے درجے پر رکھ رہے ہیں. قوت فکر جو ہوتی ہے دوستو, قوت فکر ایک مختلف چیز ہے. قوموں کی زندگی میں قوت فکر جو ہے, سوچ کی طاقت جو ہے, سب سے امپورٹنٹ اور مختلف قسم کا کردار ادا کرتی ہے. ملک لطیف صاحب نے باتیں کی اور بڑی میں آج صبح ایک اپنا آرٹیکل لکھ رہا تھا, کالم لکھ رہا تھا. مایوسی انتہائی خوفناک قسم کا موضوع ہے. مایوسی, نا امیدی. اب مجھے جا کے شاید اس کا عنوان تبدیل کرنا پڑے کیونکہ یہاں پر مایوسی کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں. اور میں خصوصی طور پر ملک لطیف صاحب نے جو بات کی انہیں کی بات کو لیتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی کہ جب وہ یہاں پر آئے برطانیہ میں تو بڑی چھوٹی سی جماعت تھی, چھوٹا سا گروہ تھا, چھوٹا سا گروپ تھا, اور ان بزرگوں نے محنت کی, چاہے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو, وداؤٹ ڈس ریسپیکٹ. کیونکہ دیکھو دوستو, اب تبدیلی کا وقت ہے. جب تک ہم اپنی سوچ اور فکر کے زاویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے نا, جب تک ہم اپنے اس جماعتی دائرے کے اندر بیٹھ کے, وہ جماعتی دائرے جو ہیں آج جب یہاں پر ہم اس جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم پر آ کر بات کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو جماعتی دائرے ہیں, جو سرکلز ہیں, اگر ہم اس کو ایکسپانڈ کریں گے تو بات بن سکتی ہے. اور جب ہم ان سرکلز کے, ان دائروں کے اندر رہ کر, آج آپ دیکھ لیں یہاں پر بے شمار تنظیمیں, کشمیر کی آزادی اور خود مختاری پر یقین کرنے والی بے شمار تنظیمیں, لیکن ہم سب کا قبلہ مختلف ہے. ہماری سوچ ایک ہے, نظریہ ایک ہے, کشمیر کی وحدت کی بحالی پر یقین ہے ہمارا. ابھی تک جب میں اپنی بات کو اس تسلسل میں اگر کہوں کہ کشمیر کی آزادی یا تحریکی آزادی پر کوئی کام نہیں ہو سکا تو میں آپ کی توجہ اس بات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ اس بات پر لانا چاہ رہا ہوں
کہ ابھی تک ہمارے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. کوآرڈینیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر لبریشن فرنٹ کا کوئی پروگرام ہے تو میں چلا جاتا ہوں, اگر این ایس ایف کا پروگرام ہے تو یہ آ جاتے ہیں, تو یہ کوآرڈینیشن نہیں ہے, یہ ایک خیر سگالی آپ کہہ لیں. ان کے دل میں درد ہے, ان کے دل میں درد ہے کہ ایک مقبول بٹ شہید ہمارا قائد ہے, تو ہم اس کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں. یہ ایک, میں اگر وہاں سے ریڈنگ سے یہاں پر آیا ہوں تو میرے اندر ایک درد تھا, مجھے کوئی تقریر کا نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بے شمار پلیٹ فارم آپ کو مل جاتے ہیں, اب تقریریں کر سکتے ہیں. اصل جو بات ہوتی ہے دوستو وہ مختلف ہے, اور وہ بات صرف اتنی ہے کہ ہم یہاں سے ہم اکٹھے ہوئے, ہماری گیدرنگ ہے, اور ہم یہاں سے میسج کیا لے کے جائیں گے. آپ نے اپنا وقت یہاں پر صرف کیا ہے, وقت یہاں پر لگایا ہے, آپ سارے مختلف شہروں سے بھی آئے, میری طرف میں جس طرح آیا ہوں باہر سے آئے. تو سوچ یہ ہوتی ہے, ایک لیڈر جو ہوتا ہے, ایک قیادت جو ہوتی ہے, وہ یہ دیتی ہے کہ آپ کا پیغام یہاں سے کیا لے کے جائیں گے. شہید مقبول بٹ نے اپنے کول میں بات کی تھی, میں کیونکہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ اپنی بات کو ہم مرکوز رکھیں اپنے نقطے نظر پر. شہید قائد کا جو فکر و فلسفہ ہے, جو بات کی انہوں نے, جس پر جان کا نذرانہ پیش کیا, اور مقبول بٹ شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اقوال کو, ان کے افعال کو, ان کی باتوں کو, ان کی تھیریز کو پریکٹس میں دیکھیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ کشمیر کے 4 دشمن ہیں, کشمیریوں کے 4 دشمن ہیں. میں صرف 2 کا تذکرہ کروں گا. ایک تو انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان, پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس کے کل پرزے, اس کے ریاستی دلال, ایجنٹ. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایجنٹ کون ہے. وہ ایجنٹ, میں بغیر کسی خوف کے کہہ رہا ہوں, وہ ایجنٹ ان کی وہ غیر ریاستی یا ریاستی پارٹیاں ہو سکتی ہیں. اور اس پر ایک تجزیہ ہے ہمارا کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو کشمیری قوم کو اس بات پر مسلسل سلانے کی, سوالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ اپنے فروہی, گروہی, فرقہ وارانہ, علاقائی اور جو بیماریاں ہیں, صوبائیت جس کو آپ کہتے ہیں بڑے پیمانے پر, ہمارا تو اس حوالے سے نہیں اسٹرکچر بن سکا, وہ جو بیماریاں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. یہاں پر دیکھیں ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہاں پر کسی بھی پارٹی کا ہے, میں جنرلائزیشن کر رہا ہوں, ہمارا جو مکتبہ فکر ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ مختلف سوچ ہے, اور وہ سوچ اس حوالے سے مختلف ہے کہ ہم ایک یونیک کریکٹر کے مالک ہیں. ہمارے پاس مقبول بٹ کی شکل میں ایک ایسا کردار تھا جس نے جو بات کی اس کو عملی طور پر, عملی سطح پر ثابت کر کے دکھایا. جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اس طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے اس جدوجہد کو مسلسل جلا بخشی ہے. یہ جو آپ شہدائے چکوٹھی کہتے ہیں, تو میری مراد جو شہدائے چکوٹھی ہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے وابستہ شہداء بھی ہیں, جموں کشمیر این ایس ایف سے وابستہ شہداء بھی ہیں, اور آج ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہاں پر مختلف حوالے سے باتیں ہوئی. اپنے نواز مجید صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں یہاں پر, انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات کی. اب دیکھیں میں نے پھر آپ کی بات کو, اپنی بات کو پھر دوبارہ اب تو اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی, ہمارے پاس اپنا میڈیا نہیں ہے, ہم محتاج ہیں. اب دیکھیں کل 11 فروری تھا, شہید مقبول بٹ کی برسی تھی, یوم شہادت تھا, لیکن آپ دیکھیں جنگ میں, لوائے وقت میں کسی ایک جگہ بھی چھوٹی سی خبر آپ اگر ڈھونڈ لیں انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھیں آپ کو نہیں ملے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارا اندر جو ہے, ہمارے مختلف تنظیمی ڈھانچے شاید ہوں, لیکن ہم جنرلی کمزور ہیں. ہمیں آج کا جو 11 فروری کا دن ہے یہ میسج دیتا ہے کہ ہم
اپنے آپ کو، اندرونی سٹرکچر کو، اندرونی ڈھانچے کو، اپنی سوچ اور فکر کو مضبوط کریں۔ شہید مقبول بٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کا میری نظر میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کا جو مشن تھا، ایک آزاد مختار کشمیر کا جو تصور تھا، اس کو ہم کھلے دل سے باقی دنیا تک بھی پہنچائیں، باقی پلیٹ فارم پر بھی ان پر بات کریں۔ لیکن سب سے ضروری جو بات ہے، میں اس پر آج میرا یقین ہو چکا ہے، ایمان بن چکا ہے کہ دیکھیں دوستو، پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، کل کوئی کسی پارٹی میں تھا، کوئی کسی پارٹی میں تھا۔ آپ بنیادی طور پر ایک بات، ایک میسج لے کر جائیں کہ آپ شہید مقبول بٹ کے نظریے کے وارث ہیں۔ شہید مقبول بٹ کا نظریہ ایک آزاد، خود مختار، متحدہ جموں کشمیر تھا۔ آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا کوئی پارٹی نہیں ہے، میں خود ہی پارٹی ہوں، خود ہی انسان جو ہے سوچتا ہے، ایک تھنک کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹیز جو ہیں وہ ان کا ایک مقام ہے، ایک انقلابی پارٹی، ایک سچی سائنسی سوچ رکھنے والی پارٹی، اس کی بنیادیں اگر یہاں پر اس سماج میں مضبوط ہو رہی ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حالات کا جو تجزیہ ہے وہ کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے، حالات کا تجزیہ جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم روایتی طور پر جو سیاست ہے اس میں ہم فیل ہو چکے ہیں۔ اور آپ میری بات کو ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ روایتی سیاست جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ قوم پرستوں کی، یا جو قوم پرست نہیں ہے ان کی قوم پرستی جو ہے، جو سیاست ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ اور میں یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، معمولی بات نہیں ہے، آپ اس پر نظر دوڑائیں۔ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ کی مختلف طبقہ فکر کی یہاں پر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار میرے وہ پنچ کے بھی یہاں پر دوست ہیں، مجھے ابھی خیال آیا، مظفر آباد کی بھی شاید ہوں۔ جو روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ انہوں نے حالات کے معروضی تجزیے کا جائزہ نہیں لیا، حالات کا تجزیہ نہیں کر رہے، یا ہمارا یہ فیلئر ہے۔ اور یہ فیلئر ہمیں مختلف خانوں میں مسلسل تقسیم کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتی سیاست کا جو ٹریڈیشنل پولیٹکس ہے، اس کا جو بہمانہ عنصر تھا وہ ہمارے اندر صلاحیت کر چکا ہے، اور یہ عنصر ہمیں بار بار باہمی گروئنگ اور گروپنگ کے اختلافات میں الجھا رہا ہے۔ ہمارے اندر کو واضح نصب العین نہیں ابھر رہا، ہمیں اس فیلئر پر توجہ دینا ہوگی۔ دیکھیں، تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، سارے ایک دوسرے پر تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کا دن تنقیدوں کا نہیں ہے، آج کا دن یکجہتی کا دن ہے۔ اگر ہم شہید قائد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا، میری نقطہ نظر میں، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ گریبان میں جھانکنا کیا ہے؟ گریبان میں جھانکنا صرف اتنا ہے کہ ہم تجزیہ کریں اپنے آپ کا کہ میں بحیثیت انسان، بحیثیت کشمیری، میرے جو ذاتی طور پر قومی فرض ہے میرے اوپر وہ کیا ہے۔ اور وہ قومی فرض یہ ہے کہ ہم کشادہ دل سے، سچی سوچ کے ذریعے اپنے آپ کو سامنے وقف کریں، اپنے آپ کو، اپنے نظریے کو، سوچ کو، کہ شہید قائد کا جو ویژن تھا، جو سوچ تھی، وہ ہم سب کے لیے تھی، کسی ایک پارٹی کے لیے بھی تھی۔ میں انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں، اور جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر NSF کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مختلف علاقوں سے نہ صرف اپنے کارکن بلکہ بے شمار باقی جو نیشنلسٹ اور قوم پرست لوگ تھے وہ لے کے آئے اور اکٹھے ہوئے، بیٹھنے کا موقع ملا، کچھ نئے چہرے بھی ملے دیکھنے کو۔ تو دوستو، یہ دن خراج تحسین پیش کرنے کا ہے۔ اشرف قریشی صاحب کا تذکرہ آیا، ملک لطیف صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اس حوالے سے بھی۔ وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، عابد جگوال صاحب بھی نہیں رہے دنیا میں۔ یہ دوست اس مختصر سی دنیا میں، مختصر سی زندگی میں اپنا آئے اور اپنے کام کر کے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کل ہم بھی نہ یہاں ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے مشن کو، ان کی بات کو
یہاں سے لے کر جائیں اور یہ سوچ ذہن میں لے کے جائیں کہ ایک آزاد اور مختار متحدہ کشمیر کے لیے ہمیں باہمی کشادہ دل سے سارے دوستوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اپنے دل کو وسعت رکھے. بہت شکریہ. بہت